दुआ करना कभी भी मत छोड़ना। अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं कि तुम अल्लाह सुब्हान व तआला से किस लगन के साथ जो हो दुआ मांगती हो, और अल्लाह सुब्हान व तआला को तो तुम्हारी दुआ मांगने से पहले भी मालूम होता है किस बारे में दुआ मांगने लगी हो। तो तुम नहीं जानती हो कि तुम अपनी मंजिल के कितने करीब हो, और ये मत सोचना कि कभी भी तुम दुआ को करना छोड़ दो और मायूस हो जाओ। क्या पता जो अगली दुआ तुम मांग रही हो या इसी पल में तुम्हारी दुआ ने कबूल होना हो और तुम्हारे लिए मौजिज़ात हो जाने हो। तो सोचो तो सही ज़रा, बस एक दुआ की दूरी पर तो तुम्हारी मंजिल खड़ी है। तो बस अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ लौट जाओ, अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने अपनी दुआओं को पेश कर दो और बस बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह सुब्हान व तआला तो वहाँ से मदद भेज देते हैं जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल रखना और यकीन रखना। और हाँ, मैं जानती हूँ कि सब्र करना तुम्हारे लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस सब्र के पीछे जो मसलहत छुपी है वो तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना, उन पर सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बात पर यकीन भी रखना कि अगर तुमने इस मुश्किल हालात में सब्र कर लिया तो इस सब्र का फल तुम्हें बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो दुआ का जो रिश्ता है वो अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ है। दुआ मांगने से, इबादत करने से तुम्हारी रूह को सुकून मिलता है। तो बस कभी भी मायूस मत होना। जब बैठे बैठे घबराहट होने लग जाए तो समझ जाओ कि रूह को इबादत की ज़रूरत है। फ़ौरन से उठ जाना और अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाना। तो बस अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा में राज़ी रहना। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए बहुत जल्द उनके मौजिज़ात कर देंगे। जब अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदे को देने पर आ जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला कुछ भी नहीं देखते। बस अल्लाह सुब्हान व तआला कुन फरमाते हैं और मौजिज़ात पे मौजिज़ात हो जाते हैं। जब अल्लाह सुब्हान व तआला अपने किसी बंदे को कोई शय से दूर करते हैं, यकीन जानो उस शय की दूरी में कुछ ना कुछ मसलियत ज़रूर होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान व तआला से उम्मीद लगाई और अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके लिए मौजिज़ात कर डाले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कल और यकीन था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रोती हुई आंखें जो थी, उनके आंसुओं को अल्लाह सुब्हान व तआला ने ठंडा कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने गले से लगाया तो उनको सुकून मिल गया। अल्लाह सुब्हान व तआला तो मौजिज़ात कर देते हैं, तो फिर क्यों तुम परेशान बैठी हो और क्यों मायूस हो चुकी हो। इस बात पर यकीन रखना कि अगर कोई बेहतर चीज़ तुमसे ले ली गई है तो बेहतरीन करके अल्लाह सुब्हान व तआला अता करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फ़िक्रमंद होते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवाया तो कितना खूबसूरत वो लम्हा था। और अल्लाह सुब्हान व तआला तो बिछड़े हुओं को मिलवा देने पर कादिर हैं, तो फिर किस बात की परेशानी है। हमारे अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बस अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत को सबसे बढ़कर समझना। अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें बहुत जल्द बेहतरीन से नवाज देंगे। तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी अल्लाह सुब्हान व तआला से तुम दुआ को मांगो तो उम्मीद से, तवक्कल से, सब्र से मांगना। और अल्लाह सुब्हान व तआला के हर राज के पीछे जो राज है वो तुम्हें नहीं मालूम। तो बस अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब रहना और इस बात पर यकीन रखना, जैसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लौटाया था अल्लाह सुब्हान व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया था। अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी नामुकम्मल कहानी को मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप लोगों के चंद सवालात अपनी वीडियो में शामिल करना चाहूँगी और मेरी प्यारी एक बहुत ही प्यारी सी जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्यारी, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान
انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی، میرا آپ سے یہ کویسچن ہے، آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے گا کہ اللہ پاک میرے رستوں کو آسان فرما دے، کیونکہ آپ ہی میں ماشاءاللہ سے درود ابراہیم تو پڑھ رہی ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس جاب کے لیے کال آ جائے گی۔ اب آپ ہی جب میں نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو آپ ہی مجھے کچھ بتائیں، اور ان لوگوں کو بھی بتائیے گا کہ آپ ہی جو اپنی جاب کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لوگ بھی کیا پڑھیں اور مجھے بھی کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرما دیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری پہلی بات ہے کہ یہی بات بہت خوبصورت ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ رہی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ درود ابراہیم پڑھتی رہیں، اور درود ابراہیم جو ہے میری پیاری وہ تو ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود ابراہیم پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ سورہ قریش سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو موجود ہوگی، تو میری پیاری آپ وہاں پر جائیں گی تو آپ وہ طریقہ دیکھ لیجئے گا، آپ اسی طریقے سے پڑھیے گا، 41 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، سارا کچھ میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ اور جس نے ماشاءاللہ سے پڑھا ہے میرے پاس، اس کے بعد میریکل سٹوریز بھی آئی ہیں، ہمارے لیے ثانیہ فرمائی ہیں، تو میں ان کی میریکل سٹوریز بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اور میری پیاری بہنوں، اگر کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، یا کوئی بھی آپ کے ایگزام میں پرابلم ہے، یا رشتوں میں پرابلم ہے، یا گھر میں تنگی ہے رزق کی، تو میری پیاریوں آپ لوگ سورہ قریش کو پڑھ سکتی ہیں، اور طریقہ جو ہے آپ اس شارٹ ویڈیو میں جا کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی میرا یہ سوال ہے کہ میں بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، تو آپ ہی کیا ہمیں دینی ویڈیوز اور دینی باتیں بیان وغیرہ سنتے ہوئے تسبیح وغیرہ ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ درود ابراہیم اور استغفر اللہ جو ہے وہ میں پڑھ سکتی ہوں؟ آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے حسنین کی طرف میں دیکھتی ہوں، اور اب ماشاءاللہ ایسی جو ہے شرارت ہو رہی ہوتی ہے کہ میری بھی سوچ جو ہے وہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر عبادت کو بھی ساتھ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن بالکل آپ جو ہے درود ابراہیم، استغفر اللہ کو ہر وقت اپنی زبان پر رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے پاس بھی بیٹھے ہیں تو میری پیاری بہن آپ پھر بھی تسبیح کر سکتی ہیں، اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ دینی ویڈیوز وغیرہ اور بیانات جو ہیں آپ اپنے بچوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں، تو بالکل میری پیاری وہ تو بچے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا دھیان آپ کی تسبیح پر ہونا چاہیے، جو آپ درود ابراہیم پڑھ رہی ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہی ہیں، آپ کا دھیان وہاں پر ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی بچے چھوٹے ہیں، ظاہر ہے بچوں کو ہم دوسرے کمرے میں تو نہیں بٹھا سکتے، اور اگر وہاں پر بٹھائیں گے خدا نہ خواستہ گر نہ جائیں یا کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے پاس بٹھا کر، جیسے آپ نے بتایا کہ بیانات سنا رہی ہوتی ہیں یا اسلامک ویڈیوز وغیرہ آپ دکھا رہی ہوتی ہیں، وہ بچے دیکھتے رہیں، اور آپ کی جو تسبیح ہے آپ اپنی تسبیح کو کرتی رہیں، آپ کا کانسنٹریٹ بھی خراب نہیں ہوگا، آپ کو یہ بھی تسلی ہوگی کہ بچے بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور آپ درود ابراہیم، استغفر اللہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک سب کے حق میں آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، ابھی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی آج کل جو ہے جیسے سردیاں آ گئی ہیں تو آپ ہی پانی بہت زیادہ ٹھنڈا لگ رہا ہے، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے میرے ذہن میں کہ چھوڑو تہجد کی نماز نہ پڑھو، ایون کہ ابھی آپ ہی اتنی زیادہ سردی نہیں بھی آئی تو پھر بھی آپ ہی یہ خیالات مجھے آنے لگ گئے ہیں، اور آپ ہی تقریباً 2-3 دنوں سے تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ میں سو جاتی ہوں، آپ ہی میری تہجد کی نماز تو آپ ہی گزر جاتی ہے، لیکن فجر کی اذان کے وقت میں جاگ جاتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی ان وسوسوں کو اور اس چیز کو میں کس طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہوں، اور آگے تو بہت زیادہ سردی ہوگی تو آپ ہی کس طریقے سے میں مینیج کروں، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ پیاریو انشاءاللہ میرے پاس سوالات بھی آ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ پہلے ویڈیو میں بھی میرے سے سوال کیا گیا تھا، تو میری پیاری بہن میں جو ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دیتی ہوں، آپ جو ہے کل تک دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی میری، سردیوں میں ہم کس طریقے سے جو ہے تہجد کی روٹین کو برقرار رکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے۔ اور باقی میری پیاری بہن اگر
وسوسے اور خیالات آتے ہیں آپ کو تو سونے سے پہلے جو ہے آپ تیسرا کلمہ 33 مرتبہ پڑھ کر سوئیں۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، میں ابھی بھی بتا دوں گی، بس میری پیاریوں تھوڑا سا میرا شیڈیول جو ہے نا بزی ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک شارٹ سی ویڈیو جو ہے میں بنا کر جو ہے پوسٹ کر دوں گی، جس میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کسی بھی قسم کے آپ کے ذہن میں شیطانی وسوسے یا خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو میری پیاریوں سب سے پہلے تو آپ لوگ وضو میں رہا کریں، اس کے بعد جو ہے ہر نماز کے بعد آپ روٹین بنا لیں کہ 33 مرتبہ تھرڈ کلمہ جو ہے تیسرا کلمہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح تہجد کے ٹائم جو ہے وسوسے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو بس میری پیاری آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، جو آپ کو وسوسے خیالات آ رہے ہیں آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے 33 مرتبہ سونے سے پہلے وضو کر کر آپ بے شک اپنے بیڈ پر بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، 33 دانے جو ہیں وہ کاؤنٹ کر لیں یا اپنے ہاتھ پر آپ فنگر ٹپس پر کر لیں، اس طریقے سے کاؤنٹ کر لیجئے گا اور سونے سے پہلے آپ 33 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم جو ہے لازمی پڑھیے گا اور آپ دعا کر کے سوئیے گا کہ اللہ پاک آپ میری مدد فرمائیے گا اور تہجد کے وقت اللہ پاک مجھے جو ہے سجدے کی توفیق عطا فرمائیے گا اور اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرمائیے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ خود بخود جو ہے نا میری پیاری آپ کی آنکھ بھی کھل جائے گی اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بہت زیادہ آپی تکلیف میں اور پریشانی میں رہتی تھی، اب آپی اللہ پاک کا شکر تو ہے کہ آپی اللہ پاک نے مجھے سکون عطا فرمایا ہے درود ابراہیم پڑھنے سے، استغفر اللہ پڑھنے سے، اللہ الصمد کا ذکر کرنے سے اور آپی خاص طور پر تہجد کی نماز بھی پڑھنے سے۔ پہلے آپی یہ سب کچھ جو ہے میں نہیں پڑھتی تھی، لیکن آپی کافی حد تک جو ہے میری جو آپی ڈپریشن کی پرابلم تھی اور جو آپی بلا وجہ کی اداسی تھی وہ تو کنٹرول میں آ گئی ہے۔ آپی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپی فجر کی اذان کے وقت جو ہے مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے اور آپی میں تہجد تو ادا کر لیتی ہوں، 2 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ آپی میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپی میں تہجد کی نماز بھی پڑھ لوں اور فجر کی نماز بھی میری قضا نہ ہو، مجھے آپی اس بارے میں گائیڈ ضرور کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن دیکھیں فرض نماز جو ہے نا اس کی کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، ہمیں فرض نماز کی ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے۔ ہم نفلی عبادات کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو میری پیاریوں اس کا ریوارڈ ہمیں بہت بڑا ملتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے وقت جو ہے پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میری پیاریوں مجھ سے یہ بھی بڑا پیارا سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہی تہجد میں کیا دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں؟ تو آپ ہی فرض نماز میں ہم جو دعائیں کرتے ہیں تو آپ ہی وہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میری پیاریوں اللہ پاک کسی بھی لمحے میں کن فرما سکتے ہیں۔ میری ایک پیاری ہیں وہ میری ماشاءاللہ سے سیٹرڈے کی جو دعا کی ویڈیو تھی وہ اس میں مجھے اپنا نام سینڈ کرتی تھی، انشاءاللہ ان کی میریکل سٹوری بھی شیئر کروں گی۔ تو ان کا جو وسیلہ بنا وہ ہماری سیٹرڈے کی دعا میں شامل ہو رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے 3 ویڈیوز میں ماشاءاللہ سے میرا جب نام لیا دعا کروائی ہے تو اللہ پاک نے میرے لیے میریکل کر دیا۔ تو وہ ایک لمحہ تھا نا، وہ ایک لمحہ تھا، کیا پتہ میری پیاری اس لمحے میں میری جس پیاری کا میں نے نام لیا ہو اللہ پاک نے ان سب کے لیے جو ہے کن فرمانا ہو انشاءاللہ پورا یقین ہے مجھے سے اللہ پاک نے ان کے لیے میریکل کیا، اللہ پاک ضرور آپ کے لیے بھی میریکل کریں گے۔ اللہ پاک دیکھو میری پیاریوں کوئی بھی ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ باقی میری پیاری بہن آپ تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اللہ پاک آپ کو توفیق دے رہے ہیں، لیکن آپ ایسے مینج کریں کہ آپ فجر کی نماز سے تقریباً جو ہے نا 25 سے 30 منٹ جو ہے پہلے آپ جاگ جائیں، اپنا الارم لگا لیں، آپ دعا کر کے سوئیں، یا اگر آپ کی روٹین بن جاتی ہے وہ تو خود بخود ہی پھر آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس طریقے سے آپ مینج کریں گی، آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں گی، اس کے بعد جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے، جو بھی آپ عبادت کرتی ہیں وہ بھی کر لیں گی، اور فجر کی اذان تک جو ہے آپ عبادت کرتی رہیں گی، وہ بھی کتنی پیاری بات ہے۔ اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو میری پیاری آپ فجر کی نماز پڑھ لیجئے گا، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن میری پیاریوں میں پھر کہوں گی کہ نفلی عبادات جو ہیں ان کا ریوارڈ تو ہمیں بہت زیادہ ملتا ہی ملتا ہے، لیکن میری پیاریوں فرض نماز کو ہم نے قضا نہیں ہونے دینا اور فرض نماز ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے ہم سے ہماری فرض نمازوں کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ تو میری پیاریوں اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں کہ فرض نماز ہم نے پڑھنی ہے، اور فرض نماز کے لیے ہمیں چاہے نیند آ رہی ہے چاہے کچھ بھی ہے۔ اور مجھ سے اکثر میری پیاریاں پوچھتی ہیں کہ آپ سوتی کس وقت ہیں؟ تو میری پیاریوں میں آپ کو خود بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں بہت سو لیا اور اب مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے، سچ بتا
بتا رہی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بارے میں کہ میری پیاریوں میرا بس دل کرتا ہے کہ جو وقت ہے نا میری پیاریوں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، سیکھ لوں، جیسے کہ میری پیاریوں مجھے اللہ پاک نے ترجمہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب الحمدللہ جیسے جیسے جو کچھ مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے میں ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں تک بھی پہنچا رہی ہوں۔ تو بس میری پیاریوں نیند کا کیا ہے، نیند کا تو بس ایک جھٹکا ہوتا ہے، بس شیطان جو ہے وہ اس وقت میٹھی نیند سلاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، سو جاؤ، کوئی بات نہیں، کام ڈاؤن کرو، آرام سے لیٹے رہو، گرم بستر ہے، مت اٹھنا، اذان کی آواز آپ کو آ رہی ہے تو فوراً سے اٹھ جاؤ، بستر سے بیدار ہو جاؤ، اور یہ مت دیکھو کہ نیند آ رہی ہے کیا نہیں ہے۔ جب اذان ہو جائے تو میری پیاریوں فرض نماز کو سب سے پہلے ادا کرو، اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، یہ جو چند سوالات ہیں وہ میں نے شامل کیے ہیں، اپنی انفارمیشن نالج کے مطابق آپ لوگوں کو جوابات دیے ہیں۔ میری پیاریوں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو پیاری سی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں اور اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، حسنین کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں اور اللہ پاک اس کو نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ اور آگے یہ لکھتی ہیں، آپ ہی میں جو ہوں آپ کو بتانا چاہوں گی نہ کہ صرف میری محبت کو مجھے واپس کیا ہے اور اللہ پاک نے بہترین کر کے اس کو واپس کیا، اور اللہ پاک نے آپ ہی میری امی کی ایک پرابلم تھی جس کو ٹھیک کر دیا، جو کہ آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے پاسبل کیا اور سورہ یوسف کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میری جو انگیجمنٹ تھی آپ ہی 6 سالوں سے میرے کزن کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن آپ ہی کچھ وجوہات ایسی ہوئی جس کی وجہ سے آپ ہی رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ جب یہ رشتہ ختم ہوا گھر والوں کی وجہ سے، آپ ہی ان کے گھر والوں نے میرے گھر والوں سے جھگڑا کیا اور میرے گھر والوں نے بھی آپ ہی ان لوگوں کو آگے جواب میں کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی تھا۔ خیر آپ ہی رشتہ ختم ہو گیا، لیکن آپ ہی اس رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، کیونکہ آپ ہی ہم لوگ کا 6 سال کا ریلیشن تھا اور آپ ہی آپس میں جب ہم لوگ بات کرتے تھے تو ظاہر ہے ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی۔ لاسٹ ٹائم یہی بات کہی تھی کہ اللہ پاک خیر کریں گے، اللہ پاک نے جو ہمارے حق میں لکھا ہوگا وہی بہتر ہوگا۔ اگر ہمارے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دینے میں ہی مرضی ہے ان کی اور خوشی ہے ان کی، ماں باپ نے جو سوچا ہے وہ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ خیر آپ ہی رشتہ ختم ہو گیا، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ہاں یہ تھا کہ آپ ہی بیچ کا جو وقت تھا بہت ہی مشکل حالات میں گزرا اور آپ ہی ایسا لگتا تھا کہ بس ختم ہو گیا ہے سب کچھ، اور آپ ہی سانس لینا بھی مشکل تھا۔ دن کے کام کاج میں آپ ہی یونیورسٹی میں آنا جانا، گھر کے کام کاج میں وقت گزر جاتا تھا۔ آپ ہی جب رات ہوتی تھی تو آپ یقین کریں ایسا لگتا تھا کہ رات کا اندھیرا جو ہے وہ مجھے کاٹ رہا ہے، مجھے آپ ہی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور آپ ہی میں چھپ کر جو ہے اپنے آنسوں کو بہاتی تھی۔ یہ غلطی میری تھی کہ میں اللہ پاک سے دور تھی، مجھے لگتا تھا کہ دنیاوی لوگوں کو اگر میں راضی کرتی رہوں گی تو بس سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ ہی اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو آپ ہی ہم کیوں دنیاوی لوگوں میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ہماری بات کا برا نہ مان جائے۔ خیر آپ ہی ایسا نہیں تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز تو میں 5 وقت کی پڑھتی تھی، لیکن آپ ہی اور کوئی جو عبادات ہیں وہ میں نہیں کر پاتی تھی کیونکہ آپ ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ آپ ہی جب میں گھر آتی تھی تو بس آپ ہی گھر کے کام کاج وغیرہ کیے، کیونکہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ آگے میں آپ کو اپنی امی کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ ایسا ہوا کہ میری امی کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی، پتہ چلا کہ امی کو جو ہے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، تو آپ ہی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ہی گھر میں بیٹھے بٹھائے جو ہے اس طرح کی بیماری کے بارے میں پتہ چل جائے تو گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ پھر ہم نے اللہ پاک سے ہی مدد مانگی اس وقت بھی، اور آج بھی آپ ہی اللہ پاک سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ امی کو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے، بس آپ ہی میری امی کی ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جو ہے آپ ہی ہمیں آؤٹ آف سٹی جانے کے لیے بولا اور وہاں پر آپ ہی پراپرلی جو ہے اس چیز کا ہاسپٹل تھا۔ آپ ہی امی کے ساتھ جو ہے میں، میرا چھوٹا بھائی اور میرے ابو جو ہیں آپ ہی ہم امی کو لے کر آپ ہی اس سٹی میں چلے گئے۔ اب آپ ہی جب میرے تایا ابو وغیرہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اللہ پاک نے ان کے دل کو نرم کیا اور وہ لوگ آپ ہی میری امی کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے آئے، لیکن آپ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی جا چکے تھے اور آپ ہی میری جو 2 بہنیں تھیں وہ تو گھر پر ہی تھی۔ انہوں نے ہمیں کال پر بتایا کہ آج تایا ابو اور تائی امی آئے تھے امی کی طبیعت کا معلوم کرنے کے لیے۔ خیر آپ ہی ہم لوگوں نے کہا کہ چلو واپس جائیں گے تو پھر مل لیں گے۔ اب آپ ہی ہم لوگوں کو سب سے زیادہ امی کی فکر تھی کہ اللہ پاک امی کو کسی نہ کسی طرح ٹھیک کر دیں۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ امی کے ٹیسٹ وغیرہ
کروانے کے لیے لیبارٹری جانا تھا، تو آپ ہی میں جو ہوں امی کے ساتھ وہاں پر گئی۔ وہاں پر جب اندر گئی تو آپ ہی ایک نرس تھی، بہت ہی پیاری سی، انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، اور وہ آپ ہی میری امی سے کہنے لگی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ میری امی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اب وہ جو تھی وہ ان کو حوصلہ دے رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے جو ہوں سب کو تسلی ضرور دیتی ہوں، اور تسلی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی میں کہوں گی کہ آپ سورہ یوسف کی تلاوت کر کے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ضرور شفا دے دیں گے۔ میرے پاس یہاں پر جو بھی ٹیسٹ کروانے آتے ہیں میں ان کو سورہ یوسف پڑھنے کا بتاتی ہوں، تو اللہ پاک ان کے لیے خیر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی پڑھیں، اللہ پاک آپ کو بھی شفا دے دیں گے۔ آپ ہی امی کو 6 ڈیز کے لیے وہاں پر ایڈمٹ ہونا تھا، امی کو وہاں پر ایڈمٹ کیا گیا۔ خیر آپ ہی جیسے تیسے وہ 6 دن گزر گئے، اور ہم لوگ جو ہے آپ ہی گھر واپس آ گئے۔ آپ ہی امی جو ہے سورہ یوسف پڑھنے لگ گئی تھی، اللہ پاک سے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے۔ اب آپ ہی ظاہر ہے میں اپنا غم تو ہر چیز بھول گئی تھی، لیکن آپ ہی جب میری بہن نے مجھے کال پر اس دن بتایا کہ تایاب اور تائی امی ہمارے گھر آئے تھے، بس آپ ہی پھر اس ٹائم جو ہے تھوڑا سا عجیب سا ہوا، وہ ساری پرانی باتیں جو ہے مجھے یاد آنے لگ گئی۔ خیر آپ ہی جب ہم لوگ گھر آ گئے تو آپ ہی خاندان والوں کا آنا جانا ہم لوگ کے گھر میں لگ گیا، امی کا پتہ کرنے کے لیے بھی آتے۔ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے امی کو سورہ یوسف پڑھنے کے بارے میں بتایا تو آپ ہی میں نے سوچا کہ چلو میں بھی سورہ یوسف پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے امی کی صحت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اب آپ ہی امی بھی اپنی صحت کے لیے سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، اور میں بھی آپ ہی سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے، امی کی طبیعت جو تھی آپ ہی آہستہ آہستہ سنبھل ضرور رہی تھی۔ میں آپ ہی ریگولر بیسس پر عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھتی تھی، اور امی جو ہے آپ ہی فجر کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھتی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہتے تھے، اللہ پاک نے ہی شفا دینی تھی۔ ایسا ہوا کہ امی کی آپ ہی کچھ رپورٹس وغیرہ آنی تھی۔ اب آپ ہی ہم لوگوں کو انتظار تھا کہ امی کی رپورٹس آ جائیں، اس کے بعد جو ہے ہم اگلا فیصلہ کریں، کیونکہ آپ ہی امی کی اگر رپورٹس نیگیٹو آ جاتی تو ہم لوگ کو جو ہے آپ ہی 6 مہینے کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا امی کے ٹریٹمنٹ کے لیے، کیونکہ آپ ہی جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر کوئی اتنا اچھا ہاسپٹل نہیں تھا۔ بس آپ ہی خیر جب امی کی رپورٹس وغیرہ آئیں تو آپ ہی فرسٹ اسٹیج جو تھی وہ ڈائگنوز ہوئی، لیکن آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، اللہ پاک نے آپ ہی وقت سے پہلے ہی ہم لوگوں کو سمجھ دی، اور آپ ہی ہم اپنی امی کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس لے کر گئے۔ بس آپ ہی اللہ پاک نے وسیلے بنانے ہوتے ہیں، نرس کا جو ہے ہمارے لیے وسیلہ بنا۔ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میری امی کو شفا عطا فرمائی۔ اب آپ ہی جب میری امی ٹھیک ہو گئی، امی کی رپورٹس بہت اچھی آئیں، ہم لوگوں نے گھر میں میلاد کروایا، اور میلاد میں آپ ہی سارے خاندان والوں کو بلایا، جس میں آپ ہی میرے تایا ابو کی فیملی بھی شامل تھی۔ وہ لوگ بھی آپ ہی خوشی خوشی ہمارے گھر آئے، اور انہوں نے آپ ہی اسی میلاد کے دوران جو ہے میری امی سے بولا کہ دیکھو ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے ہم اس چیز پر شرمندہ ہیں، تو دیکھو آج تک ہمارے بچے کا نصیب بھی نہیں جاگ سکا، تمہاری بیٹی کا نصیب بھی کہیں نہیں کھل پایا۔ تو بس میری تائی امی نے کہا کہ دیکھو ایک پل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، تو دلوں کی نفرتوں کو ہم ختم کرتے ہیں، اور ان بچوں کا جو ہم نے رشتہ توڑا تھا ان کی ڈائریکٹ شادی کرتے ہیں، اللہ پاک خیر کریں گے، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، اور میں نے یہ بات سوچی ہے بیٹھ کر کہ جن چیزوں پر میں سوچتی تھی کہ سب کچھ میرا ہے، اب تو میری طبیعت کا بھی ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج اس پیارے دن میں جب تم نے اتنا پیارا میلاد رکھوایا ہے اپنے گھر میں، اتنے پیارے وقت میں جو ہے ہم ان دونوں کے رشتے کو دوبارہ فکس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 3 مہینے بعد جو ہے ڈائریکٹ رخصتی کریں گے۔ خیر آپ ہی میرے امی ابو بھی وہاں پر موجود تھے، اور آپ ہی میرے تایا ابو، میری تائی امی اور پورا خاندان ہی وہاں پر موجود تھا۔ اس کے بعد آپ ہی وہیں پر بیٹھے بیٹھے میری دعائیں خیر ہو گئی۔ اس طریقے سے بتاؤں کہ جب آپ ہی میرے تایا ابو میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، دعائیں خیر ہو رہی تھی، تو آپ ہی میری آنکھوں سے آنسو اس طرح گر رہے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی، اپنی نظروں کو چھپا رہی تھی، کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے، کیونکہ ظاہر آپ ہی کزنز وغیرہ بھی سب پاس تھیں۔ بس آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے میری امی کو بھی شفا عطا فرمائی، میرے تایا ابو میری تائی امی کے دل کو بھی نرم کیا، اور آپ ہی اللہ پاک نے مجھے میری محبت کو واپس لوٹا دیا۔ بے شک آپ ہی اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ ہی اس کے بعد جو ہے 3 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی، اور اب آپ ہی میں اور میرے ہسبینڈ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی آپ کی ہر پیاری کا نصیب اچھا کریں، اور آپ ہی مجھے اور میرے ہسبینڈ کو انتظار ہے کہ آپ ہماری میریکل سٹوری شیئر کریں گی، کیونکہ آپ ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا تھا، آپ ہی کو میں اپنی سٹوری بھیج رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ ہی جو ہے ہماری میریکل سٹوری کو اپنے چینل پر شیئر کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بھی سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے کن فرمانا ہوتا ہے، کسی بھی لمحے میں اور کسی بھی وقت اللہ پاک کن فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا نصیب اچھا کریں، اور سب کی پریشانیاں مشکلات دور ہوں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کسی بھی لمحے میں کن فرما دیتے ہیں۔ آپ بھی میری پیاریوں دن میں کسی بھی وقت جو ہے
سورہ یوسف کی تلاوت کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائیں گے۔ جیسے اللہ پاک نے ان کی امی پر، ان کی پوری فیملی پر کرم فرمایا، تو میری پیاریو اللہ پاک آپ کے بھی ہر رستے کو، ہر منزل کو آسان فرما دیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں پر خاص کرم کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے گھروں میں رزق کی پریشانی ہے، تنگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں مشکلات کو حل فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔